अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, गिरती मईशत और उसकी बहाली की खातिर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC का क़याम अमल में लाया गया है ताकि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के ज़रिए डॉलर्स की तलब को ना सिर्फ पूरा किया जाए बल्कि तेज़ी से गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर उनको भी संभाला दिया जा सके। इस काउंसिल के क़याम का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी में हाइल रुकावटों को दूर करना है। काउंसिल का पहला इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा समेत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान के माशी बहाली की जामे हिकमत अमली पर बातचीत के बाद इकनॉमिक रिवाइवल प्लान भी तरतीब दिया गया है। इस प्लान का मकसद सरमायाकारी की राह हमवार करना और मुल्क को दरपेश माशी बहरानों और मसाइल से निजात दिलाना है। इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म साहब ने एक बार फिर 9 मई के वाक़यात का जिक्र किया और उनमें मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने के अज़म को एक बार फिर दोहराया। दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात को लेकर फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एतजाज़ एहसन साहब की दायर करदा दरख्वास्त पर डायरी नंबर अलॉट कर दिया गया है। इस दरख्वास्त की पैरवी नामवर वकील लतीफ़ खोसा साहब और सलमान अकरम राजा साहब करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत का फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आर्मी एक्ट सेक्शन 2 और 59 के तहत सिविलियन का ट्रायल आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ एक और दरख्वास्त साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की जानिब से दायर की गई है और दरख्वास्त में ये सदा की गई है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए हवाले किए गए अफराद को कहाँ रखा गया है, इस हवाले से डेटा इकट्ठा किया जाए। अदालत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के लिए गिरफ्तार किए गए अफराद को सिविलियन अदालतों में ट्रायल किए जाने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में मिलिट्री कोर्ट्स की तमाम कार्रवाई को रोकने और कोई भी हतमी फैसला जारी करने से रोकने की भी इस्तदा की गई है। इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पंजाब के नए डिवीजन, अजला और 7 तहसीलों को ख़त्म करने के निगरां हुकूमत के नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के हवाले से तहरीरी फैसला सामने आया है। फैसले में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से निगरान की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी हवाला दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि निगरान हुकूमत सिर्फ रोजमर्रा के मामला चला सकती है। आईन और कानून निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के तौर पर मामला चलाने का इख्तियार नहीं देती। अदालत का अपने फैसले में मजीद लिखना है कि निगरान हुकूमत के इक़दामात से किसी फर्द या सियासी जमात से तासुब जाहिर नहीं होना चाहिए। अदालत के सामने बड़ी तादाद में मुकदमात का आना निगरान हुकूमत के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को जाहिर करता है। इलेक्शन कमीशन आगे बढ़े और इख्तियार से तजावुज़ पर निगरान काबीना को लगाम डाले। अदालत का अपने फैसले में मजीद लिखना है कि मुंतखब हुकूमत के फैसलों को निगरान हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती। निगरान हुकूमत की जानिब से बदनीयती और गैर कानूनी तौर पर गुजरात डिवीज़न को ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें कंवर दिलशाद साहब, निगरान वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर पंजाब। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। कंवर साहब, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर सामने आया है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। इस ऑर्डर में तो क्लियरली एक तो वो नोटिफिकेशन जो गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2022 का था, जो कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की जानिब से इशू हुआ था, उसको सस्पेंड करने का आपका नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। सर, इस हवाले से ये इक़दामात डिलिबरेटली निगरान हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं या अनइंटेंशनली लिए गए? दरअसल चौधरी परवेज इलाही साहब जो थे वो एक मुंतखब वज़ीर आला नहीं थे। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में वो चीफ मिनिस्टर बने थे। तो उन्होंने बदनीति के तहत अपनी आइंदा इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए या अपना वोटर्स को करके हमायत हासिल करने के लिए उन्हें गुजरात, वजीराबाद या सियालकोट में जो डिवीजन बनाए गए थे वो बदनीति पर मबनी थे। उसकी सबसे बड़ी अहम बात ये थी, जो इलेक्शन कमीशन ने जो अक्टूबर 2022 में जो हल्का बंदियां की थी, उनकी हल्का बंदियों में उन्होंने बारूदी सुरंग बिछा दी। अब जब ये 4-5 जिले बन गए, डिवीजन बन गए, तो 10 से 9 हल्का बंदियां करवानी पड़ती इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। कि जब एक इलेक्शन में हल्का बंदी करवा दी, उसके बाद डिवीजन और जिले बनना जो था वैसे भी इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं थे। उस पर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई, जब उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया, अगर ये 90 दिन में इंतखाबात हो जाते तो कैसे होते और डिलिमिटेशन दोबारा करनी पड़ती इन अजला में।
اس لیے انہوں نے بٹ کنور صاحب ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا ان کا اگر ڈیسیشن بدنیتی پر مبنی تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تو کہہ رہا ہے آپ کا ڈیسیشن اٹ از ٹینٹاماؤنٹ ٹو ٹیکنگ اے میجر پالیسی ڈیسیشن آن این ایشو وچ واز ناٹ این ارجنٹ میٹر، اور آپ جو ہیں آپ کا یہ جو اقدامات آپ کی نگراں حکومت کی جانب سے لیے جا رہے ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہے اور اختیارات نہیں ہیں آپ کے پاس انڈر سیکشن 230 آف الیکشن ایکٹ 2017۔ دیکھیں جی، ہائی کورٹ کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے خود نئی ڈیٹ دے دی، تاریخ دے دی، جبکہ آئین اور قانون کے مطابق تو ان کو اختیارات نہیں تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ تو اب اسی طرح سے انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اپنا ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کر دیا، انہوں نے اپنے ایک گائیڈ لائن دے دی تو بھی درست ہے، ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کنور دلشاد صاحب آپ لوگ اس کو کوئی ریویو کی طرف جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے؟ نہیں، جب اس پہ کیئر گورنمنٹ کا تو اپنا پوائنٹ ہوگا، وہ اپنے ایڈوکیٹ جنرل سے مشورہ کریں گے، لیکن اس کے بعد ریویو پٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے، میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہوگی کہ اس کو انہوں نے تسلیم کر لینا ہے، اور جو انہوں نے حکم جاری کیا ہائی کورٹ نے اس پر عمل کر دیں گے اور وہ ضلع اور ڈویژن باہر کر دی جائیں گے، لیکن اور الیکشن پاکستان اس کو حق بازی کرا دے گا۔ رائٹ، بٹ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اختیارات سے تجاوز کر کے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں نگراں حکومت کی جانب سے؟ نہیں، ہم نے نہیں گورنمنٹ نے اپنے اختیارات کو تجاوز نہیں کیا، انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہوئے اپنے فیصلہ کیا، ان کے پاس اختیارات تھے۔ اس میں یہ کہنا ہائی کورٹ کا کہ آپ نے اختیارات سیکشن آف الیکشن ایکٹ یا کانسٹیٹیوشن کے کون سے آرٹیکل کے تحت یہ اختیارات کیبنٹ کیئر ٹیکر کیبنٹ کو حاصل ہیں؟ آرٹیکل 224 مکمل ہے۔ آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ آپ نے تمام وہ جو کام جو کر رہے ہوتے ہیں جیسے معاملہ کرتے رہے، وہ تو ڈے ٹو ڈے روٹین میٹرز کے حوالے سے نہیں کہتا؟ نہیں، یہ فیصلہ غلط تھا نا۔ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے جو ضلع ڈویژن بنائے تھے بدنیتی میں مبنی تھے نا، وہ انہوں نے درست فیصلہ کیا تھا کہ گورنمنٹ نے کہ بدنیتی میں بنی ہے، بلا وجہ ضرورت نہیں تھی اس کے ضلع بنانے کی، ڈویژن بنانے کی، بلا وجہ بنائے انہوں نے۔ اس کے بعد گراؤنڈ ریالٹی نہیں دیکھی، جغرافیائی حدود نہیں دیکھے، جو اس کے جو ضلع اور ڈویژن بنانے کے بارے میں جو طریقہ کار ہے اس کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا۔ اپنے ذاتی مفادات کے تحت انہوں نے ضلع ڈویژن بنا کر 176 ارب روپیہ جو ہے ان ڈویژنوں کو دے دیا، جس پر وہ کیس بن رہا ہے، جس پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور جو ان کا پرنسپل سیکرٹری جو تھا محمد خان بخشی کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ سارے بدنیتی میں بنا کیا گیا تھا انہوں نے۔ یہ ظاہر ہے اگر یہ جائے گی، یہ ریویو میں نہیں جائے گی، اگر آپ نے پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ جانا پڑے گا، تو میرا خیال وہ نہیں جائیں گے، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، اس فیصلے کو تسلیم کر لیں گے۔ سر، فیصلہ اگر تسلیم کریں گے تو یعنی یہ بھی ایڈمٹ کریں گے کہ انہوں نے اپنے پاورز سے تجاوز کر لیا، اور جو پاورز ان کو دیے جاتے ہیں 230 سیکشن کے تحت الیکشن ایکٹ 2017 کے، لیکن امپارشیلٹی پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے نگراں حکومت کے حوالے سے، اور یہ ان کے جو فنکشنز اور رولز کی بات آتی ہے کنور دلشاد صاحب کہ بھئی ہر شخص اور ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے ان کا ایک امپارشل رویہ ہونا چاہیے نگراں حکومت کا۔ میں چاہوں گی کہ ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا پروگرام میں، لیکن ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر گور خان صاحب، بھی سینئر ماہر قانون ہے۔ گور خان صاحب، یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور کالعدم قرار دیا گیا ہے، غیر قانونی قرار دیا گیا نگراں حکومت کے جو نوٹیفیکیشن ان کی جانب سے سسپینڈ کیا گیا تھا گزشتہ سال اکتوبر کا، اس کو انہوں نے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، بدنیتی پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امپارشیلٹی جو ہے جس پر سوال اٹھ رہا ہے وہ صحیح ہے، اور ایک نگراں حکومت جو ان کو اختیارات حاصل ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر رہی؟ دیکھیں، جہاں تک نگران حکومت کا تعلق ہے تو obviously نگران حکومت ایک لمیٹڈ مدت کے لیے آ رہی ہے، اور جب حکومت اسمبلی ڈیزالو ہو جائے تو آئین میں ایک پروویژن یہی ہے کہ ایک نگران حکومت کا ہونا لازم ہے، اور آئین میں ہی لکھا ہوا ہے کہ نگران حکومت کتنے عرصہ کے لیے آئے گی، کہ نگران حکومت کی مدت جو ہے وہ الیکشن ہونے پر ہے، اور الیکشن آئین کا تقاضا جو ابھی بھی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ 90 ڈیز کے لیے ہے۔ 90 ڈیز سے آگے تو نگران حکومت نہیں چل سکتی۔ پہلے بھی جو آرڈر ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے جب آرڈر کیے تھے اس کے یوسف رضا گیلانی کے دور میں، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جب یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی ہوئے فرام دین آن ورڈ وہ حکومت نہیں کر سکتے تھے، اور حکومت کو یہی ڈائریکشن ملی تھی کہ آپ اس کو ریکٹیفائی کریں۔ اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی آپ کو یاد ہے جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی، اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جو جا رہے تھے، سپریم کورٹ نے جب اس آرڈر کو بھی ختم کر لیا، اس میں بھی یہی آرڈر ہوا تھا کہ اس کو ریکٹیفائی کرے۔ تو الیکشن
جو الیکشن ایکٹ آیا اس میں بھی 230 سیکشن میں بھی بڑا واضح ذکر ہے، ان کا ایک اسپیشل مینڈیٹ ہے، اس کے بعد تو نگران حکومت چل ہی نہیں سکتی، اس لیے زیادہ اپنے وقت کے بعد تو نگران حکومت کمز ٹو این اینڈ۔ اور آپ کو بیرسٹر صاحب یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جن کو اسسٹ کرنے کا کام ہے نگراں حکومت کا، وہ نگراں حکومت کی کارکردگی اور اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہے؟ دیکھیں نگران حکومت کے انٹائر مینڈیٹ جو ہے نا، وہ انٹائر مینڈیٹ دیا ہوا، پہلے تو سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی تھی کیونکہ اس وقت لا میں اتنا ڈیٹیل پروویژن موجود نہیں تھی، تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق چلتے تھے، اور بعد میں سیکشن 230 آ گیا الیکشن ایکٹ میں، اس کے مطابق چلتے ہیں۔ ان کا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے کہ پالیسی ڈیسیجن نہیں لے سکتی، اور الیکشن جو نگران حکومت نے انہوں نے سارے اپنے توجہ مرکوز کرنی کہ فیئر اینڈ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں اعلی کار بنے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو مین مقصد یہی ہے۔ ابھی جو وہ ڈیسیجن لے رہے ہیں وہ ان کے مینڈیٹ سے بالا تر ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ رائٹ، قمر دلشاد صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے نگراں حکومت کے اقدامات کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ تمام اقدامات ان کی جانب سے جو لیے جا رہے ہیں وہ نون لیگ کے کہنے پر لیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب عدالت کہہ رہی ہے کہ اتنے سارے کیسز، بڑی تعداد میں کیسز آنا نگراں حکومت کے خلاف ریفلیکٹ کرتا ہے کہ نگراں حکومت کے اختیارات کا غلط استعمال ظاہر کر رہا ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے جو ریمارکس ہوتے ہیں وہ بڑے منعن عمل درآمد کرنا پڑتا ہے اور احترام کرنا پڑتا ہے، ان کی لینگویج پر، فیصلے پر سب کو احترام کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے جو گائیڈ لائن دی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اسی گائیڈ لائن پر چلے گی، لیکن جہاں تک باقی سیاسی جماعتوں کے تحفظات کا سوال ہے، یہ تو ان کا اپنی سیاسی اسکورنگ ہوتی ہے، یہ سارے معاملہ اپنے ہوتے ہیں۔ اگر اتنا ہی ان کو جو ہے وہ ٹھیک ہے، انہیں اگر کوئی اختلافات ہیں تو چیف منسٹر سے ملاقات بھی کر لیں، اور چیف منسٹر صاحب نے بھی جو ہے وہ ان کو تسلی کر دیں گے بھی آپ نے کہاں آپ کو شکایات ہو رہی ہے، تحفظات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ سیاسی رہنما ہیں، وہ ہر حکومت پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں اور کسی ادارے پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس کو الیکشن کمیشن پاکستان بھی دیکھ رہا ہے۔ جتنی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مشاورت سے ہو رہی ہیں، جتنی ڈیولپمنٹ کریں اس کو تمام الیکشن کمیشن پاکستان سے انہوں نے باقاعدہ اپروول لی ہے، اور اسی طرح سے یہ جو فیصلہ کیا تھا گجرات ڈویژن کا، باقی تمام جو ضلع تحصیلیں بنائی گئی تھی چونکہ بدنیتی پر تھی، تو وہ صوبائی حکومت نے اس بدنیتی کو ختم کرنے کے لیے ان کو فیصلے کو قدم قرار دیا تھا پرویز الہی کے، تو اب اگر ہائی کورٹ نے حکم جاری کر دیا تو ٹھیک ہے، بحال بھی ہو جائیں گے، تو اس پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہے تو سپریم کورٹ جا سکتی ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ سپریم کورٹ جانے سے گریز کرے گی، تو جو بھی فیصلہ آ گیا وہ درست ہے۔ اب چند مہینوں میں انتخابات ہو جائیں گے، 12 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی، قومی اسمبلی، تو اس کے بعد چاروں صوبے میں انتخابات بھی ہو جائیں گے، جن میں نظر آ رہا ہے کہ یہ انتخاب کے جو ہے ٹیبل بچ چکا ہے، اور الیکشن پاکستان نے مکمل تیاری کر دی ہے۔ آج انہوں نے 580 جو ہے ریٹرننگ آفیسروں کا اپائنٹمنٹ کر دی ہے صوبائی اسمبلی کی، اور 272 جو ہے ریٹرننگ آفیسروں کی قومی اسمبلی کے تقرر کر دیا گیا ہے، اور عملہ جو ہے تقریباً 10 سے 11 لاکھ ہے، اس کا تقرر کرنے کے لیے لسٹیں منگوا لی ہیں صوبائی گورنمنٹ سے۔ انتخابی فرشتے جو ہوتی ہے مکمل کر دی گئی ہے، 13 جولائی کو منجمد ہو جائے گی، وہ بھی اپ ڈیٹ ہو گئی ہے۔ سارے بیلٹ پیپر خرید لیے گئے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ بیلٹ پیپر بھی خرید لیے گئے ہیں، تمام الیکشن مٹیریل بھی خرید لیا گیا ہے، تو تمام سب کو سٹوریج کر دیا گیا ہے، مکمل تیاری ہو چکی ہے۔ مکمل تیاری ہو چکی ہے، یعنی کہ 12 اگست کو جو اسمبلی کی مدت مکمل ہو رہی ہے اس کے اکارڈنگلی پھر اکتوبر میں ہی الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میں بیرسٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، ملٹری کورٹس کے خلاف جو ریفرنس آج دائر ہوا ہے سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سنی جائے گی؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں تو سنی جائے گی، جب ایک مرتبہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن آ جاتی ہے تو یہ آفس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ نمبر الاٹ کر دیتے ہیں تو 1 ہفتے 2 میں اس کی سنوائی ہو جاتی ہے، اگر آپ اسے ریٹرن کر دیتے ہیں، آبجیکشن لگ جاتا ہے، تو پھر ایک اپیل سپریم کورٹ میں جج کے چیمبر میں آ جاتا ہے، جج صاحبان اکثر اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈائریکٹ کرتے ہیں آفس کو کہ اس کو سنوائی کے لیے فکس کیا جائے۔ میرا خیال ہے اس میں اس سے پہلے بھی 3 پٹیشنیں آئی تھی، ایک پی ٹی آئی کی طرف سے آئی تھی، ایک عمران خان صاحب کی طرف سے آئی ہے، اعتزاز حسن صاحب کی طرف سے آئی ہے، یا ایک لوکل سول سوسائٹی کی طرف کراچی کی سے بھی آئی ہے،
اور یہ ایک جواد خواجہ صاحب کی طرف سے بھی پٹیشن آئی ہے اور سارے پٹیشنوں میں بڑی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک ملٹری کورٹس کا تعلق ہے اس کو قطعاً اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایشوز ہے. یہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشو ہے. اس میں ہمارا سارا پولیٹیکل سٹرکچر نہیں بلکہ سارے پاکستان میں اس بات کا یہ تصفیہ ہونا ضروری ہے کہ کیا ایسے اقدامات کا اگر ہو جائیں تو وہ کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن کا انٹرپریٹ کرنا, آئین کو انٹرپریٹ کرنا, قانون کو انٹرپریٹ کرنے کا کام آئینی طریقہ, آئین نے یہ ذمہ داری سپریم کورٹ کو دی ہے. سپریم کورٹ نے پہلے بھی اس کا انٹرپریٹ کیا, ابھی دوبارہ سپریم کورٹ کو انٹرپریٹ کرنے چاہیے کہ کیا اگر پولیٹیکل ایک احتجاج ہو بھی جاتا ہے تاکہ وہ جس بھی تناظر میں ہو, کیا اس کا ٹرائل سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹس میں. پہلے سپریم کورٹ کا کہنا یہ تھا کہ اگر ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے تو دو چیزوں کا ہونا لازم ہے. ایک وہ سویلین ایک بین ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا حصہ ہو اور اس انڈیویجول نے اپنی کیپیسٹی میں اس بین آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہوئے گن اٹھایا ہو اگینسٹ دا اسٹیٹ آن دا گراؤنڈ آف ریلیجن یا سیکس. اگر یہ موجود ہے تو ہونے چاہیے اور ضرور ہونے چاہیے ملٹری کورٹس. لیکن اگر یہ زمرے فلفل نہیں کرتا تو کبھی نہیں ہونے چاہیے. ہمارے سٹیزن ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا آئین کا تقاضا پورا کر کے کرنا چاہیے. رائٹ. قمر دلشاد صاحب, ایک سوال آپ سے بھی اس سے متعلق کہ گزشتہ دور میں, دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں مخالفت ملٹری کورٹس کے حوالے سے نہیں کی گئی تھی؟ رابطہ منقطع ہو گیا. بیرسٹر صاحب, آپ سے ایک آخری سوال. آج سابق پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے اور جو دیگر اہم جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے آج ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور یہ 9 مئی کے واقعات جلاؤ گراؤ کیس سے متعلق یہ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس جاری ہوئے ہیں. لگتا ہے ایسا, اور ایک امپریشن جو ایک پریویل کر رہا ہے کہ گرفتاری ان کی ممکن ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی؟ نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین پر پی ٹی آئی کی گرفتاری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو ان کی ڈسمس کی ہے تو کورٹوں میں اکثر یہ ہو جاتا ہے, لوگ جب پری اریسٹ بیل کے لیے آ جاتے ہیں, پری اریسٹ بیل کی گراؤنڈز الگ ہوتے ہیں پوسٹ اریسٹ بیل کے. یہ جو ڈسمس ہوئے ہیں ایسے ہو جاتا ہے اکثر. ٹرائل کورٹ اور سیشن کورٹ یہ پری اریسٹ بیل ڈسمس کر دیتے اور ہائی کورٹ پر گرانٹ کر دیتے, نہیں ہے تو سپریم کورٹ گرانٹ کرتی ہے. ان کے پاس رائٹ ہے. امید ہے کل سپریم ہائی کورٹ اسلام آباد ان کو بیل دے دے گی. یہ ایک طریقہ کار ہے, اس سے گزرتا ہے, لیکن امید ہے مجھے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بیل ملے گی ان کو. رائٹ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ بیرسٹر گوہر خان صاحب فار جوائننگ اس اور آپ کے ویو. قمر دلشاد صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. نئے مالی سال میں پاکستان کے لیے مزید معاشی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اگر پاکستان کو IMF کا پروگرام نہ ملا تو ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا. معیشت کی بہتری کے لیے پاکستان کو IMF قرض پروگرام بحالی کی اشد ضرورت ہے اور پاکستان کی معاشی حالات کو لے کر ان خطرات کا اظہار بلومبرگ انٹیلیجنس رپورٹ میں کیا جا رہا ہے. معاشی ماہرین کے مطابق ملک میں 10 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی بمشکل پوری کر سکتے ہیں. ایسے میں عام عوام کو کفایت شعاری کا بھاشن دینے والی اشرافیہ اپنی تنخواہوں اور الاؤنسز اور مراعات میں اضافہ کر رہی ہے جو کہ مجبور اور بے بس عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے. گزشتہ ہفتے سینٹ میں بڑی خاموشی کے ساتھ ایک ایسا بل پاس کیا گیا جس میں چیئرمین سینٹ کی تنخواہ, الاؤنسز اور مراعات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا. بل کے پاس ہونے کے بعد چیئرمین سینٹ عہدے کی میعاد کے دوران اور عہدے سے سبکدوشی کے بعد کافی سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے اور بل کے مطابق چیئرمین سینٹ کی ماہانہ تنخواہ 2,50,000 روپے ہوگی. بل کے مطابق چیئرمین سینٹ اضافی الاؤنسز کی مد میں ماہانہ 50,000 روپے خرچ کر سکیں گے. چیئرمین سینٹ کی رہائش کے لیے حاصل کردہ گھر کا کرایہ 2.5 لاکھ روپے تک ہوگا. چیئرمین سینٹ کی سرکاری رہائش گاہ کی تزئین اور آرائش کے لیے قومی خزانے سے 50 لاکھ روپے تک حکومت پاکستان ادا کرے گی. بل کے مطابق اگر چیئرمین سینٹ کو عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد سرکاری رہائش گاہ فوری میسر نہیں ہوتی تو وہ اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے سہولیات سے آراستہ گھر کرائے پر لے سکیں گے جس کا ماہانہ کرایہ 5 لاکھ روپے تک ہوگا جو کہ حکومت پاکستان قومی خزانے سے ادا کرے گی. چیئرمین سینٹ اپنے گھر پر دفتری کام کے لیے آفس بنا سکتے ہیں جس کی دیکھ بھال کے اخراجات قومی خزانے سے ادا کیے جائیں گے. بل کے مطابق چیئرمین سینٹ عوامی مفاد کی خاطر وفاقی حکومت
किसी भी सूबाई हुकूमत, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान या किसी भी फ्लाइंग क्लब का जहाज या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने के अहल होंगे, जिसमें वो अपने साथ साथ अपने खानदान के 4 अफराद को भी साथ ले जा सकते हैं। बैरून मुल्क सरकारी दौरे पर चेयरमैन सेनेट को नायब सदर या नायब सरबराह मुमलिकत का प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट और उनके खानदान वालों को ताहयात सेहत की सहूलियात हासिल होंगी। बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट को दर्जन भर ज़ाती मुलाजमीन की खिदमात भी हासिल होंगी। बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सालाना बुनियादों पर 18 लाख रुपए तक की स्वाबदीदी ग्रांट भी इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल के तहत सेनेट की फाइनेंस कमेटी चेयरमैन सेनेट या किसी भी ऐसे फर्द को जो इस ओहदे पर 3 साल तक तैनात रहा हो इजाफी मराद दे सकेंगी। गो कि बिल में इजाफी मराद के हवाले से कोई जिक्र नहीं किया गया है कि ये क्या क्या होंगी। बिल में चेयरमैन सेनेट की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया है। इस बिल के तहत दिए जाने वाली सहूलियात, अलाउंसेस और मराद तमाम साबका और मौजूदा चेयरमैन सेनेट को हासिल होंगी। एक दिलचस्प अमर इस बिल की सेनेट से मंजूरी के हवाले से ये भी है कि इस बिल को मुताल्लिका कमेटी को भिजवाए बगैर मंजूर कर लिया गया। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनर्ड फैसल करीम कुंडी साहब। आप सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एंड ऑल्सो वज़ीर मुमलिकत बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कुंडी साहब, ये जो गुज़िश्ता हफ्ते लाइक आई सेड कि बड़ी खामोशी के साथ ये बिल पास किया गया है, हैरान कुन बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ भी चेयरमैन सेनेट इसको डिफेंड कर रहे थे। सलीम मांडवी वाला साहब कहते हैं कि जी इसको रीविज़िट होने की ज़रूरत है। लेकिन जब ये बिल यूनानिमसली पास किया जा रहा था सर, आपके 8 सेनेट के मेंबर्स ने इस पे वोट किया है, कोई उस वक्त अपोज किसी ने नहीं किया, वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंट्रो दिया और मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पार्टी के तर्जुमान, हम इसको टोटली रिजेक्ट भी करते हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 8 मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया, या फाइनेंस कमेटी में भी, या 3 हमारे, क्योंकि हमारे 3 ऐसे मेंबर्स थे जो कि बहुत सीनियर थे। उनको जब सेंटर्स ने देखा कि इन 3 सीनियर मेंबर्स ने साइन किया तो हम भी इसको साइन कर लें। रब्बानी साहब, गिलानी साहब एंड फारूक नाइक साहब। जी जी। तो ये ख्याल था कि शायद ये पार्टी पॉलिसी हो, लेकिन पार्टी को इस पे एतमाद में नहीं लिया गया था। 8 आपके 8 मेंबर्स, 9 मेंबर्स हैं, बाकी तो जूनियर्स हैं ना। 9 मेंबर्स। ये सबसे सीनियर मेंबर तो ये है ना। जब कल पार्टी चेयरमैन को और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को इस चीज़ का लगा, उन्होंने टोटली इसको एब्सोल्यूट, आप कहते हैं रीविज़िट कह रहे हैं सलीम मांडवी वाला, रीविज़िट नहीं, बिल्कुल टोटली ज़ीरो। हम कहते हैं इस पर कोई रिविज़िट की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि मतलब है कि आप मुझे बताएं, इतनी हवस, इतनी लालच, क्या इसको क्या नाम दें हम इसको? जब चेयरमैन सेनेट क्या है, अब उसको पता है कि मैंने अगले उसमें जून में मैं होंगे नहीं होंगे वो तो अल्लाह ताला को इल्म है, लेकिन मार्च में टेनोर ख़त्म हो रहा है सेनेट का। आधी सेनेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आधी आएगी और फिर नया चेयरमैन मुंतखब होगा। आपका चेयरमैन सेनेट में तो आपके मेंबर भी हैं? बिल्कुल है। मैं इस पर मैंने कभी इसको डिसएग्री नहीं किया। इनमें से 2 हमारे जो हैं वो चेयरमैन सेनेट साहब का रहे हैं जिन्होंने इसके ऊपर साइन किया, बल्कि टोटली गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको टोटली रिजेक्ट करती है। हमने हमारी पार्टी की लीडरशिप ने इस पर डिस्प्लेयर भी शो किया अपने सीनियर्स के साथ, और हम इसको टोटली मतलब है कि रीविजिट छोड़ें, टोटली हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और ये नहीं, देखिए आज ये बिहाइंड द सीन कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपके ख्याल में? नहीं, आज देखें, आज हम जो है बात कर रहे हैं इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस की, गुर्बत की, जैसे मैंने कहा भी शुरू में कि दिवालिया अगर चेयरमैन साहब को अगर बहुत सी चीज़ें ज़रूरत हो, हमारी मिनिस्ट्री से रब्ता कर लेते हैं, हमें उसकी अगर इतनी गुर्बत उनकी है तो हम उसकी अपने उस लिस्ट में डाल देते हैं और इसकी तखफीफ़ गुर्बत मिनिस्ट्री में आ जाते हैं। हम इसको जो मतलब ये करते, मतलब आप इतने साल चेयरमैन सेनेट रहे, आपने मतलब है कि कोई चीज़ छोड़ी नहीं महारात के लिए कि मैं जब अगर रिटायर भी हो, लेकिन मेरे पास ऐसी चीज़, और डिफेंड कर रहे हैं वो। डिफेंड क्या मतलब है कि वो तो ऑडिट के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी और ये तमाम मेजर्स से बड़े अफसोसनाक एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन जब ऐसे लोगों को आप लाते हैं, ऐसे लोगों को आप मुसल्लत करते हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, तो ये आपको ऐसे भुगतना पड़ता है। लेकिन सर जो मैंने पहला सवाल किया था कि वोटिंग में बहरहाल आपके मेंबर्स मैंने रिजेक्ट करते हैं हम इसको, और ऐसे में जब आवाम के साथ इजहार यकजहती करने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, तो इस किस्म के बिल लेकर आना, ये तो और कौन से मतलब लोगों का मजाक उड़ाना है। मैं समझता हूँ कि ये गरीब लोगों का मजाक उड़ाने के मुतरदिफ है कि गरीब लोग जो है इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं। इस वक्त जो सैलाब ज़दगान, चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान सूबे का क्या हालात हैं, सैलाब के बाद क्या सिचुएशन है, सिंध की क्या सिचुएशन है, साउथ पंजाब और साउथ के भी क्या पोजीशन है। लोगों को जो है आज हम अपने रिकंस्ट्रक्शन फेज में आबाद नहीं कर सकें, और ये अपने लिए महारत मांग रहे हैं कि हम अगर रिटायर हो जाएं तो हमारे साथ ये चीज़ें हों। हाँ, लेकिन मुझे बताएं कुंडी साहब, ये जुमे के रोज़ ये पास हुआ है, तब से लेकर तब भी किसी को कोई खबर नहीं हुई?
کل کیونکہ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر تھی، کل کسی سینٹر نے یا کسی ممبر نے یہ بات کل شیئر کی نیوز میں بھی آنے سے پہلے، اور اس کے بعد فوراً ہی پریزیڈنٹ زرداری صاحب دبئی میں تھے اور بلاول صاحب کراچی میں تھے، اور انہوں نے فل فور اس پہ ریئیکشن کیا کہ ٹوٹلی ریجیکٹ. اس پہ ہم نے اپنے سینئر سے ڈسپلے بھی شو کیا کہ اس قسم کی چیزیں آپ مطلب ہے کر رہے ہیں اس صورتحال میں، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر اس کو سپورٹ کریں. یہ مطلب ہے کہ ہمارے لیے بہت افسوسناک امر ہے کہ پیپلز پارٹی کے ممبر اس وقت اس قسم کی بل کو سپورٹ کریں گے. وی ول ناٹ سپورٹ، وی ول ٹوٹلی ریجیکٹ اٹ. سر لیکن اس وقت چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہ کو بھی بڑا پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایون اتحادیوں کے ہاتھوں بھی، جس میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ ان کو خبردار بھی کر رہی ہے کہ جی بجٹ بھی ہم اپروو نہیں ہونے دیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں تسلیم ہو جائیں، اور جب تک سندھ کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو وہ رقوم جو کہ پرہیپس کمٹ کی گئی تھی وہ منتقل نہ ہو جائے. آج انہوں نے سی ایم سندھ سے مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات کر کے یقین دہانی کرا دی ہے. کچھ حد تک مان چکے ہیں اب آپ لوگ، منا لیا گیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے علینا صاحبہ، جب یہ سیلاب آئے تھے اس ملک میں اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پوری دنیا سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں پاکستان کی سچویشن دیکھیں. یو این سیکرٹری جنرل صاحب یہاں پر آئے، انہوں نے وزٹ کیا پاکستان کا، پھر انہوں نے ہمارا کیس جا کر لڑا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی پورے پاکستان کا وزٹ کیا، ہر جگہ تقریباً وہ گئے، انہوں نے بھی حالات دیکھے. اور پھر جو ہمارے صوبائی حکومتیں تھیں اور مرکزی حکومت، ہم نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو دوبارہ آباد اپنے مطلب ہے کہ فل فلیش تو نہیں کر سکتے لیکن ہمارے سے جو کچھ ہو سکے ہم کریں گے. پھر جب فصل کا سیزن آیا تو ہم نے جو بیج اور کھاد میں سبسڈی دینی تھی وہ ہم نہیں دے سکے. اب جیسے سندھ کی بات ہے، ہمارے ساتھ جو شیئر فیڈرل کا تھا وہ نہیں ملا، لیکن ہمیں پھر پورا ہم نے شیئر ان کو ہمیں دینا پڑ گیا تھا. اب کیونکہ ریکنسٹرکشن کا ہمارا وعدہ تھا اور یہ چیز تھی کہ ہم کریں گے، اس بجٹ میں پہلے کہا گیا تھا کہ چیزیں رکھی جائیں گی، پھر نہیں رکھی گئیں کیونکہ ہم سوات میں تھے. سوات میں بلاول صاحب نے جب وہ آئی ڈی پیز کی بات ہو رہی تھی، جب 30 لاکھ آئی ڈی پیز ہمارے پچھلے دور حکومت میں دہشت گردی کی وجہ سے ہم نے ان کی نقل مکانی کرنی پڑی، اور پھر دوبارہ ہم نے ان کو دوبارہ ودن نو ٹائم واپس آباد کیا اور ریکنسٹرکشن فیز سے گزارا. تو اس وقت نے کہا کہ ہم نے سندھ اور بلوچستان اور ساؤتھ پنجاب اور ساؤتھ کے پی سے جو وعدہ کیا تھا وہ شاید پرائم منسٹر کو ان کی ٹیم صحیح گائیڈ نہیں کر رہی ہے، اور اگر وہ صحیح گائیڈ نہیں کریں گے، یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کے لیے ہمیں ووٹ دینا مشکل ہوگا، کیونکہ ہم نے ان سے وعدہ کیا، ہم نے دوبارہ ان کے پاس جانا ہے تو کیا آپ سے سوال کریں. لہٰذا پھر ہماری ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے، خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب، شہید رحمان صاحبہ، قاہرہ صاحب، سی ایم سندھ بھی تھے، نثار کھوڑو صاحب بھی تھے، وہ گئے، انہوں نے ملاقات کی پرائم منسٹر کی ٹیم سے. کل شام کو دوبارہ ملاقات ان کی بھی پرائم منسٹر ان کی ٹیم کے ساتھ، پازیٹیو ملاقات. دیکھیں اتحادی حکومت ہے، چیزیں ہوتی ہیں، ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل حل کرتے ہیں. ابھی مزید ملاقاتیں ہونی ہیں یعنی ملاقاتیں تو پرائم منسٹر سے ہم روز کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. سب کے جب تک وزیر مطالبات، یعنی کہ مزید بھی مطالبات ہیں، مطالبات ایشوز ہوتے ہیں، مطلب یہ بات نہیں کہ دیکھیں 25 بلین کے اپروول کے اور یقین دہانی کے باوجود بھی پیپلز پارٹی مطمئن نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ایشوز بیٹھ کر حل ہوتے ہیں. کمیونیکیشن گیپ اگر نہیں ہوتی تو پھر بیٹھ کر حل ہوتے ہیں. تو وہ چیز اگر میں ادھر بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں برا بلا شروع کر دوں، جیسے نون کا ترجمان آئے گا وہ تھوڑا زیادہ بولے گا، پھر کیونکہ اختلافات اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں. نہیں، اختلافات کھل کے سامنے دیکھیں، چیزیں ہیں، کچھ ایشوز ہیں. اب کشمیر کا الیکشن دیکھیں، ہم کشمیر کی سیٹ تو کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے تھے. اب ہم مجھے بتائیں کہ ہمارے جو ناظمین منتخب ہوئے کراچی میں، ہم 14 پارٹی والوں کو تو میئر نہیں بنا سکتے تھے. مطلب یہ اختلافات اس پہ کیا. اب پنجاب میں دیکھیں ان کے نمبر زیادہ تھے، ہم ان کو پرائم منسٹرشپ دی. پنجاب میں ان کے نمبر زیادہ تھے، ہم نے حمزہ شہباز کے لیے کوشش کی، محنت کی، ان کو سی ایم بھی بنایا. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر ان کے نمبر زیادہ ہیں تو نمبر یہ میں جہاں پہ اب کشمیر میں ہمارا حق بنتا تھا کیونکہ ہم سیکنڈ نمبر میں پچھلی دفعہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے بھی لڑنا. ہم نے کہا چلے اوپن چھوڑ دیتے ہیں. سر اور حد تک کہ پی سی بی چیئرمین کے معاملے کو بھی لے کر اتنے اب اختلافات ہو چکے کہ نجم سیٹھی صاحب خود قربانی دینے آگے. نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیں یہ منشی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ نجم سیٹھی کو ہم لگا رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا ہمارے وزیر صاحب کو جو کہ آئی پی سی کے وزیر ہیں کہ وہ ایک ایڈ ہاک باڈی ہے جو کہ چیزوں کو ٹھیک کر کے اس کے بعد آپ اپنا کریں. جب وہ ٹائم پورا ہو گیا تو پھر نیوزی لینڈ کا وزٹ آ گیا. انہوں نے کہا ایک مہینہ 2 صبر کریں، نیوزی لینڈ کا وزٹ گزر جائے. جب نیوزی لینڈ کا وزٹ گزر گیا تو آج 20 تاریخ ہے، آج آخری دن ہے نجم سیٹھی صاحب کا. میں نہیں چاہتا شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان لڑائی ہو. نہیں، ہماری کوئی دیکھیں ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نجم سیٹھی پہ. نجم سیٹھی صاحب کے لیے پرائم منسٹر صاحب تو وزیر اعظم میں کہیں اور جگہ اس سے اچھی جگہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ان کو گورنر پنجاب بنا دیں. انہوں نے کہا فرکشن نہیں چاہتے ہم ان کے درمیان. نہیں، فرکشن نہیں ہے. دیکھیں اب پچھلے دنوں نادر کے چیئرمین کا ایک ایشو ہوا، ہم نے کوشش کی. کوئی نادر کا چیئرمین ایک بڑا کمپیٹنٹ چیئرمین تھا، طارق ملک صاحب. ہمارے دور حکومت بھی انہوں نے سرو کیا. پھر جب ان کو اگلی حکومت نے جب نکالا تو وہ باہر چلے گئے. انہیں باہر ملک میں سرو کیا، کمپیٹنٹ آفیسر تھے.
پھر آپ دیکھیں جب نادرا ٹھیک نہیں ہو رہا، نادرا نہیں چل رہا تھا، تو پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت ہی ان کو لے کے آئی، انہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا پیپلز پارٹی کے شخص کو، جو پیپلز پارٹی نے جس بندے کو اپوائنٹ کیا تھا۔ اب کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں ہم نے نہیں، اور ہمارا انٹیریئر منسٹری ان کے پاس ہے، انہوں نے چینج کر دیا، اپنا کوئی چیئرمین نادرا لے کے آ گئے ہیں۔ تو جو منسٹری جس کے پاس ہے، میں اگر سپوز کسی اور جماعت کے پاس جو منسٹریز ہیں ان کے ہیڈس تو وہی جماعتیں لگیں گے۔ آئی پی سی ہمارے پاس ہے تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم جو ہے پی سی بی کے چیئرمین جس کو بنے، ہماری پارٹی لیڈرشپ نے بنا جس کو سر بنے۔ لیکن آپ لوگ کلیکٹیولی ایک حکومت کا حصہ ہیں، ابھی یہ کہنا کہ جی اگر معاشی پوری صورتحال کے ذمہ دار صرف اور صرف نون لیگ ہے، نہیں، کس نے کہا؟ آپ سب پہ آتا ہے نا بیگیج، کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے کلیکٹیو پوری۔ رسپانسبلٹی ہے، جی تو عوام میں جائیں گے تو عوام کو جواب دے تو آپ سب ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ فورن افیئرس کا پورٹ فولیو دیکھیں ہے، یہ ہماری کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم حکومت کر رہے ہیں، ہم ڈس ایسوسیٹ تو نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہم کیبنٹ میں بھی ہم پرائم منسٹر سے جب ملتے ہیں ہم اپنی سفارشات رکھتے بھی ہیں، کچھ مانی جاتی ہیں کچھ نہیں مانی جاتی ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے تھی، ہم نے کہا کہ اس کی تنخواہیں 50% بڑھ جائیں چاہیے، اکنامیکل کرائسس ہیں، چلو 50% نہیں بڑھا دیں، اگر 100% نہیں بڑھا دیں، کیونکہ مہنگائی ہو گئی تو اسی حساب سے ہمیں تنخواہ بھی بڑھانی چاہیے، پینشن بھی بڑھنا چاہیے، لیکن 35 پہ ایگری ہو گئے۔ پھر اگر آپ دیکھیں ہمارا مرجر آف فاٹا ہوا تھا، اس میں ہم نے ان کو ٹیکس ایگزمپشن دی تھی، اکنامیکل کرائسس تھے، ہم نے ادھر بھی بات کی کہ جی یہ دیکھیں ان کا جو ہے 1 سال کی ایکسٹینشن دینی چاہیے، فاٹا اور فارمر پاٹا کو ٹیکس ایگزمپشن دینی چاہیے۔ وہ پرائم منسٹر صاحب نے مان لی، وہ بھی انہوں نے مان لی، ان کی مطلب ہے کہ ہم اچھا ہی مان دیں گے، انہوں نے یہ چیز بھی مان لی، 35% جو تنخواہیں سرکاری ملازمین کی ان کی بھی مان لی گئی۔ تو یہ چیزیں جو چیز مانی جاتی ہے ہم agree پر کرتے کنڈی صاحب وہ تو بیچارے مان بھی رہے ہیں وزیر اعظم، اور کافی حد تک جو ہے وہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ کے مطالبات تسلیم کر رہے ہیں، بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں انٹینشن پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے وہ جو بیان سامنے آیا چند صاحب کا کہ جی پنجاب میں فائدہ تب ہو اگر پی ٹی آئی سے اتحاد ہو جائے اور نون لیگ سے اتحاد نہیں ہو، دیکھیں ایسی سوچ پائی جا رہی ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا کسی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف دیکھیں ایک جماعت ہے، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی تحریک انصاف کے ہیں جو آج وہ ایئر لائن میں بیٹھ گئے ہیں، ریڈ لائن سے ایئر لائن تک کا سفر جو انہوں نے کیا، تو وہ ریڈ بھی لائن سے ایئر لائن تک کا سفر آپ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جہاز ادھر ہی ہے نا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو تو دیکھیں وہ بھی گئے، وہ تو پی ٹی آئی میں تھے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جو بھی موجود ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو کہ سیاسی لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ سر اچھے لوگوں کی ڈسکرپشن کیا ہے جو صاحب سے الگ علیحدگی اختیار کر نہیں عمران خان سے دیکھیں پی ٹی آئی میں ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے وہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، یعنی عمران خان کا نام لینا ہے کہ قاسم کے ابا کا نام لینا ہے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف؟ تو وہ جو ہے دیکھیں جو بھی ہے اس میں ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب ہے کہ پولیٹیکل لوگ ہیں، جو سمجھتے ہو، جو اس وقت بھی سمجھاتے تھے، اور آپ سنجیدہ لوگوں کو دیکھیں، جو لوگ اس وقت چھلانگے لگاتے تھے، سلطان رائے کے ڈائلاگ بولتے تھے، آج وہ کدھر ہیں؟ نظر آتے ہیں آپ کو چھپے ہوئے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم انقلاب لے کے آئیں گے اور پتہ نہیں قربانی دیں گے اور یہ کریں گے، لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہ جس طرح سے ڈسمینٹلنگ ہو رہی ہے جماعت کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو فیس کیا ہوا یہ سب کچھ ماضی میں، دیکھیں پاکستان پیپلز تو آپ پارٹی، یہ رول آؤٹ تو نہیں دیکھیں پاکستان ignore پیپلز تو نہیں پارٹی کر کے سکتے دیکھیں اس کو؟ ماضی میں اسٹیٹ کے ساتھ شاید اختلافات ہوں، اسٹیٹ میں ضیاء الحق بھی تھا اور مشرف بھی تھا، لیکن جب شہید ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی تو محترمہ شہید نے یہ نہیں کہا کہ جا کے پریزیڈنسی پہ حملہ کر دو، کور کمانڈر گھروں پہ حملہ کر دو، فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دو، یا محترمہ جب شہید ہوئی تو ہم نے تو پاکستان کھپے کا نام نہ لگا، ہم نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جا کے مشرف گھر پہ حملہ کر دو یا کسی اور گھروں پہ حملہ کر دو۔ آپ نے یہ اب پی ٹی آئی نے جو کام کیا ہے یہ تو کوئی مطلب ہے کہ ملک دشمن ہی کر سکتا ہے، آپ جا کے آپ جو شہداء پہ ہمیں فخر تھا، جن شہداء پہ ہمیں فخر تھا، ان کے ساتھ آپ ان کی کیا ان کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ جہاز جو کہ آپ کے جنگ میں استعمال ہونے کے خلاف آپ کے لیے ایک مطلب ہے کہ فخر کا نشان تھا، اس کو آپ آگ لگا رہے ہیں، آپ کور کمانڈر گھر پہ حملہ کر رہے ہیں، آپ جے یو پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ کون کرتے ہیں؟ یہ آپ کے ملک دشمن ہی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ پی ٹی آئی جو کہ ہم کہتے ہیں وہ گڈ اور بیڈ کی بڑی آج کل ڈیفینیشن، آج کل نہیں بلکہ ہم کب سے سن رہے ہیں، یہ گڈ ہیں اور یہ بیڈ ہیں، یہ ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں بھی تھے اور وہ جو ہے سنجیدہ پالیٹکس کرتے تھے، چیزیں کرتے تھے، وہ تو سیاستدان ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں سیاستدان۔ لیکن سر کافی حد تک لوگ جو ہے وہ لیکن جو چیزیں اختیار کر چکے ہیں، لیکن ایک چیز جو آپ نہیں ایک چیز ان کے خلاف جو ہے وہ مزید کارروائی نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑی الارمنگ ایک بات ہے۔ نہیں ایک چیز آپ نے کہا نا، اب پنجاب میں تو دیکھیں پنجاب میں اس وقت نگراں حکومت ہے، اور نگراں حکومت میں بھی اگر ایسی چیزیں ہوں گی جیسے ہم نے کل ندیم صاحب نے بھی بات کی، اگر وہاں پر بھی پری پول لیکنگ ہوگی
اور مخصوص پارٹی کے کہنے پر آپ ڈی سی بھی لگائیں گے, ایس پی بھی لگائیں گے, ان کے کام بھی کریں گے, ان کو ڈیولپمنٹ ورک بھی دیں گے. نگراں حکومت کا کام ہوتا ہے ڈیولپمنٹ ورک کرنا. ایگزیکٹلی. کیا آج وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اس حوالے سے. ٹرانسفر پوسٹنگ, کیا نئی بھرتی یہ نگراں حکومت کرتی ہے؟ یہ پہلی دفعہ نگراں حکومت ہم نے دیکھی ہے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر رہی ہے. تو کیوں نہیں بول رہے, کیوں محسن نقوی صاحب بڑے, اور ان کے حوالے سے تو ہمیشہ ایک امپریشن ہے کہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں وہ آپ کی جماعت کے شریک چیئرمین سے, اور وہ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بے بس ہے؟ بالکل, مجھے تو لگتا ہے بے بس اس لیے ہوں گے کیونکہ دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے قریبی آتے تو ہمارا کون سا پارٹی کا شخص آج خوش ہے پنجاب میں؟ کسی بھی پارٹی کی آپ بلا لیں کسی بھی اسے. سر کیونکہ اس طرح سے آواز نہیں اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ جو وہ کرٹیسائز کرے کہ نگراں حکومت, یہ تو شروع دن سے کہا جا رہا تھا. دیکھیں ہماری زیادہ کہہ رہی تھی کہ نگراں حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے, اور یہ ہماری پارٹی کا ایک اصول کہیں یا ایک ہمارا وہ ہے کہ ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کر پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ سامنے جا کے تنقید کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ یہ ریزرویشن ہے. اب ہم نے ریزرویشن شو کی, ہمارے خیبر پختونخوا کی جو پارٹی ہے اس بجٹ میں آپ پی ایم ایل این, جے یو آئی, اے این پی, شیر پاؤ, سب تمام ایم پی ایس جتنے بھی تھے ان کو فنڈ ملا تھا سوائے مائنس پیپلز پارٹی. تو ہم نے جا کے اپنے چیئرمین اور زرداری صاحب سے کمپلینٹ کی کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, آپ جا کے بات کریں. جب نہیں ہوگی, جب اینڈ ہوگا تو پھر آپ ہمیں بتائیں, پھر ہم نے جو کام کریں پھر ہم کریں گے. ہم نے پہلے بھی پولیٹیکل پارٹیز کا مقابلہ کیا, ہم بعد میں بھی کریں گے. تو نگراں حکومت کے حوالے سے پنجاب میں بالخصوص کیا آواز اٹھائی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب؟ ہماری پارٹی جو ہے وہ نگراں حکومت سے بالکل مطمئن نہیں ہے. وہاں پر جیسے کل ندیم سلطان صاحب نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے, پری پول ریگنگ کی بات کی جا رہی ہے. پری پول ریگنگ ہے. اگر ایک مخصوص جماعت کے لیے وہاں پر ڈی سی, دیکھیں پنجاب میں پولیٹکس کیا ہے, ڈی سی ہے, ایس پی ہے, پٹواری ہے, ایس ایچ او ہے. یہ مخصوص جماعت وہی جماعت کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ پی ایم ایل این میں کہہ رہا ہوں مخصوص جماعت کیوں, میں جن کے ساتھ آپ حکومت میں وفاق میں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ یہ بات ہے, مطلب ہے ان کہ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, نظر ہی آ رہا ہے, ٹوٹلی پریکٹیکلی نظر ہی آ رہا ہے. کیونکہ اگر سپوز فار ایگزامپل ایک ڈسٹرکٹ میں دیکھیں, اب ہماری اتحاد ہے 13 جماعتوں کا, ایک ڈسٹرکٹ میں آپ ایک جماعت سے تعلق رکھتی ہیں, میں بھی رکھتا ہوں, 3-4 لوگ ہیں, تو اگر ایک جماعت کی بات سنی جائے گی اور 3-4 کی نہیں سنی جائے گی تو پھر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایسی چیز ہو رہی ہے. اور اس لیے پھر نظر آ رہا ہوگا کہ یار شاید سی ایم بے بس ہے, آئی جی صاحب بے بس ہیں, یا کسی کہنے پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ ندیم الچند جو کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے اور چیئرمین صاحب کتنے نزدیک ہیں, پھر اس کو اشارہ دینے کے لیے اس کے والد صاحب کو اٹھا دیا جاتا ہے رات کو. ایگزیکٹلی جب آپ لوگ عراق کے وزٹ پہ تھے تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ کیوں اٹھایا گیا تھا؟ ویسے یہ تو ندیم جان صاحب کو بولیں, اسے انٹرویو کریں, پتہ چلے گا. چلیں, لیکن مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ بھائی ریزرویشنز ہے اور ایک جماعت کو جو ہے تو تمام, وہ اس لیے اٹھایا گیا کہ اس جس دن انہوں نے بات کی کہ جی ہمیں پولیٹیکل پارٹیز اور سے بھی بات ہو سکتی ہے, سپوز فار ایگزامپل پی ٹی آئی سے دوسرے سے, تو اگلے دن ان کو مطلب ہے کہ ان کے والد صاحب کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. سر ابھی اور یہ آواز جو ہے ان کی بڑی زور پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی بھی. دیکھیں پاکستان یعنی جو ابھی آپ نے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ نون لیگ کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو نگراں حکومت وہاں پر تمام تر جو ہے ان کو طریقے سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, تو یہ ایک تھریٹ کے طور پہ پھر آپ نہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں ریکنسیلیشن پالیٹکس کرتی ہے, ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ سی پالیٹکس کی ہے, ہم نے ماضی میں پی ایم ایل این سے بھی اتحاد کیا, آج بھی ہمارا اتحاد ہے, ہم نے ماضی میں مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی اتحاد کیا. لیکن یہ اتحاد آنے والے الیکشنز میں نہیں ہوگا. یہ آپ خواب دیکھ رہی ہیں نا. نہیں, آپ کل میں نے نیئر صاحب سے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مینڈیٹ اپنے پروگرام کے تحت الیکشن لڑیں گے. دیکھیں ہم نے ماضی میں نون کے ساتھ بھی اتحاد کیا, کاف کے ساتھ بھی, آج بھی ہمارا کاف کے ساتھ اور نون کے ساتھ اتحاد ہے, باقی جماعت کے ساتھ بھی اتحاد رہا ہے, اس کے ساتھ اب بھی رہا ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں, اب اگلا الیکشن آ رہا ہے, اگلا الیکشن پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اکٹھے الیکشن تمام جماعتوں لڑنا, جو کہ مشکل نظر آ 13 جماعتوں کو کدھر سپیس دیں گے. سر یہ جب 13 جماعتیں اکٹھے ہوئی تھی تو تب تو بڑے ایک نہیں دیکھیں آفٹر الیکشن ہارمنی نظر آتی تھی. نہیں آپ آفٹر الیکشن تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں ایک ڈسٹرکٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں, کون سی پارٹی کہے گی کہ میں قربانی دے رہا ہوں اور یہ سر آپ کے لیے قربان میں کر رہا ہوں سیٹیں؟ کوئی کسی کو قربانی نہیں. دیکھیں لوگوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے, شاید سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے, مطلب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی میں بات کر سکتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ 13 جماعتیں جو ہیں وہ ساری بیٹھ کر اور ایک کینڈیڈیٹ دیں گے یار. اور الیکشنز اگر اسی سیٹ اپ کے انڈر ہوں گے تو ریزلٹس ایکسیپٹ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی, کیونکہ پری پول ریگنگ کی آپ پہلے سے بات کرنا شروع ہو چکے ہیں, اسی طرح کے الزامات لگائے جائیں گے یا الیکشنز کا نتیجہ جو ہے وہ بڑے گریسفلی ایکسیپٹ کیا جائے؟ نہیں, ہم ابھی سے خبردار کریں, ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جو اگست میں ایک نگراں حکومت آنی ہے اور پورا سیٹ اپ آنے, اس میں ایک چیز نیوٹرلٹی ہوگی, اور وہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایکول پلینگ فیلڈ سب کو ہونی چاہیے, اور جس کو پاکستان کی عوام مینڈیٹ دیتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ جا کے حکومت کرے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے, اس کو ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے, اکتوبر ہو یا نومبر اس میں الیکشن ہو جانے چاہیے, تاکہ یہ جو ہمارا اس وقت جو ملک میں
जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसका वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है और आजकल हवाएं जो है वो काफ़ी आपके लिए फेवरेबल भी नज़र आ रही है कराची में जो सूरत आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हवा की तरह चल रही है, क्योंकि कराची में जो सूरत हाल डेवलप हुई थी जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 32 के करीब मेंबर्स जो है वो वोट नहीं देते हैं, गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, लेकिन गलत गायब नहीं होते, मौजूद थे लेकिन वोट नहीं डाला। नहीं, ऐवान में तो मौजूद नहीं थे, ऐवान में नहीं थे, घरों में तो मौजूद थे ना। अब वो कहाँ थे वो सवाल तो नहीं, उन्होंने देखें ये बात, ये आप देखें, मैं आप क्लियर कर, ठीक है, बस मैं मुझे ब्रेक एक सेकंड। वो उन्होंने प्रेस टॉक भी की, उन्होंने कहा कि हमने दोनों जमातों को वोट नहीं करना, घर में मौजूद थे। अब हम ये नहीं कर सकते कि हम उनको बुलाते जबरदस्ती उठाते और कहते हैं जमात इस्लामी को वोट कर दें। लेकिन आपको मुबारक हो, वो आपका मेयर जो है वो इलेक्ट हुए हैं वहाँ पर। थैंक यू सो मच कुंडी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके। फैसल करीम कुंडी साहब स्टेट मिनिस्टर और सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक बाद हाजिर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। बात करेंगे चारसदा की। आज एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर जो चंद हज़ार रुपए दिए जाते हैं हमारी गरीब मुतवस्सित तबके को, उस सूरत हाल को देखते हुए और उस सिलसिले में आज ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की पहली किस्त की आज वाक़या ये आया सामने, जहाँ पर चारसदा के जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बाबरा है, बाबरा में वहाँ पर ख़वातीन के साथ पुलिस की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया, जो सलूक किया गया, जिस तरह से बुज़ुर्ग ख़वातीन, आप वीडियो में देख सकते हैं, वो जो उनके साथ सलूक किया गया, जो उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था, जिस तरह से उनकी तज़लील की गई, उस पर सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई, सरफेस की, और नेचुरली उसके बाद ये अथॉरिटीज़ की जानिब से एक रिस्पांस देखने में आता है। जब अथॉरिटीज़ जो है वो एक्शन में आती हैं, कंडेमनेशन सामने आती हैं। शाजिया मरी साहिबा की भी कंडेमनेशन इस हवाले से सामने आई कि जी ये अनएक्सेप्टेबल है और एक्शन जो है इस पर लिया गया है। साथ साथ वो ये भी कहती हैं कि किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो ख़वातीन को के साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार करें, उनके साथ इस किस्म का बर्ताव करें। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने ट्वीट पे ये भी कहा कि ये जो बेनिफिशरीज है उनको इनकन्वीनियंस इसलिए भी फेस वो कर रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज का उन्होंने हवाला दिया कि देयर आर सम ऑनगोइंग टेक्निकल इश्यूज विद सर्टेन बैंक्स, जिसकी वजह से उनके वो समझती हैं कि बेनिफिशरीज को इनकन्वीनियंस है। बट मैम, माजरत के साथ दिस डज नॉट जस्टिफाई द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दे वर बेयरिंग एट द हैंड्स ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स। और जो पुलिस ऑफिशियल्स बाय द वे इस वीडियो सर्फेस होने के बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और अयाज और मोहम्मद ज़ादा, ये जो कांस्टेबल्स हैं, इनको सस्पेंड किया गया। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं चारसदा से नुमाइंदा ABN न्यूज़ दाऊद। शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। दाऊद, ज़रा बताइएगा कि ये कितने बजे ये खबर सामने आई है और ये सोशल मीडिया से ही वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पता चला है? जी हाँ, बिल्कुल। ये वाक़या आज 12 बजे, दोपहर 12 बजे पेश आया है और बिल्कुल जब ये वीडियो वायरल हो गई तो इसके ऊपर DPO मोहम्मद आरिफ चारसदा ने एक्शन लिया है। अच्छा, DPO चारसदा का क्या मौक़िफ़ था इस पे? जी हाँ, बिल्कुल। DPO चारसदा से हमारी बात हो गई तो DPO साहब बिल्कुल एक कह रहा था कि जो इसने किया है, पुलिस एहलकारों ने बिल्कुल गलत किया है और पुलिस अफसरान और मातहत अमला अवाम की जान और माल की हिफाजत के साथ अवाम के साथ इज्जत और एहतराम और तकद्दुस का रिश्ता कायम रख के DPO साहब ने इन दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया और लाइन हाजिर कर दिया। आपने जिस तरह से कहा कि ये पुलिस अफसरान अवाम के और नेचुरली अवाम के बड़े करीब होते हैं, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर और उनकी हिफाजत के लिए इनकी ड्यूटी है सिविल सर्वेंट्स की। नाजरीन, उनका मतलब ही सिविल सर्वेंट का ये है कि ये रियासत के मुलाजिम हैं और ये अवाम के लिए हैं, देयर फॉर द पीपल। अवाम की खिदमत इन्होंने करनी है, ना कि अवाम के साथ ये सलूक जो है वो इख्तियार करे। मुझे ये भी बताइएगा दाऊद कि आज से पहले क्या इस किस्म का कोई वाक़या रिपोर्ट हुआ है या चारसदा की तारीख़ में ये पहली बार इस तरह से हुआ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या रकूम की तकसीम के दौरान जो वहाँ के लोग हैं, रिहायशी हैं, वहाँ के अफराद हैं और बिलखुसूस ख़वातीन, उनके साथ ये उनको मारा जाए, उनकी तज़लील किया जाए, ये पहला वाक़या है? जी हाँ, बिल्कुल। ये चारसदा की तारीख में ऐसा वाक़या पहली बार पेश आया है कि औरतों के साथ ऐसा सलूक किया है।
दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो जितनी भी पुलिस एहलकार है ज्यादातर सरसदा की आबाई इस इलाके की रिहायशी है और ज्यादातर लोग ये गाँव के लोग होते हैं। बिल्कुल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो पैसे तकसीम हो रही है उसके लिए आते हैं और ज्यादातर ये पुलिस के रिश्तेदार भी इसमें आते हैं। बिल्कुल ये 400 की तारीख में पहली दफा ऐसा वाक़या पेश आए हैं। अब दाऊद ये भी बताइएगा कि क्या इन पुलिस एहलकारों को पता था कि उनकी वीडियो भी बनाई जा रही है? नहीं, उसको बिल्कुल पता नहीं था कि हमारी वीडियो भी बनाई जा रही है, क्योंकि अगर उसको पता था बिल्कुल ये हरकत ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन उसको बिल्कुल पता भी नहीं था कि हमारी वीडियो कोई बना रहा है। जब ये हरकत कर रहा था तो शहर से किसी ने वीडियो बनाई और फिर उसने सोशल मीडिया के ऊपर उसको अपलोड किया। तो जब अपलोड हो गई तो बिल्कुल फौरन डीपीओ साहब ने उस पर एक्शन लिया है। फौरन एक्शन लिया गया और इन दो एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। दाऊद शाह, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नुमाइंदा ABN न्यूज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एक तो हमने अपनी आवाम को हाथ फैलाए रखने पर रखे रहने देना है। हमारी हुकूमतों ने कभी इस बात पर फोकस नहीं करने की ज़हमत की कि कभी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इनकम जनरेशन प्रोग्राम की तरफ आया जाए, इनको स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेकर आया जाए, इनको हुनर सिखाया जाए ताकि ये इनकम खुद ही जनरेट कर सकें अपने लिए, बजाय इसके कि ये हाथ फैलाकर इन चंद हज़ार रुपयों के लिए अपनी तजलील करवाएं, बेइज्जत हो। और एक तरीक़ेकार होता है। अगर आपने हुकूमत को वाकई, वो आपको याद होगा जिस तरह वज़ीर इत्तला जनाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती थी 2000 दिए जा रहे हैं। सो इन चंद रुपयों के लिए अगर आपने इन चंद रुपयों को देना ही है, लोगों का एहसास करते हुए, लोगों की इस वक्त जो जिस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको इतना ही एहसास है, तो एक डिग्निफाइड तरीका होना चाहिए, एक बाइज्जत तरीके के साथ उनको ये रकम जो है उन तक मुंतकिल होनी चाहिए, ना कि उनकी इस तरह से तजलील की जाए। और उसके बाद जब ये सोशल मीडिया पे इस किस्म की वीडियोज़ आए उसके बाद आप एक्शन लें, और एक्शन भी आप क्या लें, जहाँ पर आपने सस्पेंड किया उसके बाद ये बहाल हो जाएंगे। बहरहाल प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।